जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है, सॉरी, हिस्सा दोम है, यानी हम कुरान कोर्स 2 कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 4 का इशारा ए पढ़ेंगे इंशाल्लाह अभी। इस बात का मतलब ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान कोर्स 2 का निसफ से ज्यादा हिस्सा कर लिया है और अब हम आखिरी 2 सफ़ात पढ़ रहे हैं। असल में निसफ हो जाता है जब हम तीसरे सफ़े के पहले 2 इशारे पढ़ते हैं ना, तो निसफ हो जाता है। तो कुरान कोर्स 2 की समरी ये है कि हम सूरह फातिहा और सूरह बकरा की 37 आयात, पहली 37 आयात मिलाकर इस कोर्स में कुल 5 सफ़ात पढ़ते हैं, जो पहले पारे के पहले 5 सफ़ात बनते हैं। और इसको रुबा भी कहा जाता है, पहला रुबा कहा जाता है। इसके मरकजी मज़ामीन है हिदायत और हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और ज़ैली मज़ामीन है पहले 4 सफ़ात पे हैं मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन और दावत कुरान के टॉपिक्स। उसके बाद जो 5वां सफ़ा है उसमें इंसान को बतौरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बतौरे पहले इंसान हिदायत दिए जाने का मौजू है। तो अभी आप नोट कीजिएगा कि अभी दावत कुरान, ये चौथा सफ़ा हमने आज पढ़ना है। हमें अभी दावत कुरान, कुरान से ही रेलेवेंट कुछ बातें आज के भी सफ़े पे हैं। ये हमारा कुरान कोर्स 2 की TPI है। हम दाएं हाथ पे, सीधे हाथ पे कुरान कोर्स 2 को डिफाइन करती हैं। 5 उंगलियों को पहले 5 सफ़ात से तशबीह देते हैं और फिर इनके डिटेल्ड पॉइंटर्स हैं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। 2 सफ़े मुकम्मल। तीसरा सफ़ा, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। यहाँ पे आपने ये बात नोटिस में रखनी है, ये आग की मिसाल, कुरान में आने वाली तमाम अमसाल जो हैं, कुरान की मौजूदा तरतीब के एतबार से सबसे पहली मिसाल यही है, कुरान आग की मिसाल। ठीक है। उसके बाद जब हम, अब हम ये मुख्तसर पॉइंटर्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। चौथे सफ़े पे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वईद और बशारत। वईद कहते हैं किसी चीज से डराना, ठीक है, और उसका यकीन दिलाना कि अगर सीधे नहीं होगे ना तो ये होना ही होना है। ऐसा वादा जिसमें डर और खौफ दिलाया जाए। बशारत खुशखबरी को कहते हैं। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। ये 4 पॉइंटर्स हैं चौथे सफ़े के। वईदो बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। तो वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र, इसके जो शॉर्ट पॉइंटर्स होंगे आज अभी जो हम पढ़ने लगे हैं उसका तारुफ देख लेते हैं। चौथे सफ़े का पहला इशारा है वईदो बशारत। ठीक है, वईद कहाँ से है, बशारत कहाँ से। जो पॉइंटर का नाम होता है ना, वो उस पॉइंटर के अंडर आने वाली आयत में से ही किसी लफ्ज को उठा के पॉइंटर में दिया होता है। जैसे आप देखें, बशारत क्या है, ये बशिर से, खुशखबरी। ठीक है। और जो वईद का लफ्ज है ना, वईद का, ये ऊपर से आया हुआ है। वहां पे वईद का एज इट इज लफ्ज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे है ना कि भाई यकीन दहानी करवाइए कि जो लोग ऐसे और ऐसे अमल करेंगे आग का ईंधन बनेंगे। आग का ईंधन जो है ना, ये वईद है। ऐसा वादा जिसमें डरावा दिया जा रहा है कि ये होना है, अगर तुम सीधे नहीं होगे तो ये मेरा वादा है, अल्लाह का वादा है कि ऐसा हो के रहेगा। तो वईद व बशारत इसलिए है इस पॉइंटर का नाम। इसका पिछली आयत से क्या ताल्लुक है, ये आप ताल्लुक अपना खुद से बनाया करें कि पहले हम क्या पढ़ते रहे। हमने मुत्तकीन के बारे में पढ़ा, मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा, काफिरीन के बारे में पढ़ा। मुनाफिकीन के बारे में कुछ मिसालें दी गई, फिर कुरान का जिक्र हुआ कि कुरान सब के लिए हिदायत है।
सबको दावत देता है, और फिर कुरान का चैलेंज आया कि कोई एक सूरत इसके जैसी ले आओ। अब ये फौरन उसके बाद की आयत है। इससे पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में शक करने वालों को चैलेंज किया था कि वो कुरान की सूरत की तरह कोई एक सूरत ले आए। अब अल्लाह ताला कुरान को कबूल ना करने वालों को धमकी दे रहा है, वईद। ठीक है। और उन्होंने उसे कबूल नहीं किया, और जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया, खुशखबरी दे रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे ना शायद इमला की कोई गलती है। जिन्होंने नहीं कबूल किया उनके लिए धमकी है, जिन्होंने कबूल कर लिया उनके लिए खुशखबरी है। वेरी सिंपल। तो अस्बाक क्या होंगे? वईद, धमकी। इनकार करने वालों के लिए आग की धमकी है। बशारत, बशारत क्या है? ईमान लाने और नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। जन्नत कैसी होगी? जन्नत में नेमतें, नहरें, फल, पाकीज़ा बीवियां और हमेशा हमेशा रहना। ये जन्नत का पहला तारुफ है कुरान में। कुरान कितना आसान है। आपको हर सतर में 3 या उससे कम अल्फाज सीखना है, और उन्हें बहुत आसानी के साथ सीखने के लिए हम फिक्रों को इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कुरान को सीखने में 2 किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ना। एक चैलेंज होता है अल्फाज के मानी जानना, और दूसरा चैलेंज होता है ग्रामर। तो अल्फाज के मानी हम सीखते हैं इशारात और फिक्रों से, और ग्रामर हम सीखते हैं TPI और अरबी बोलचाल के जरिए। तो ये वाकई ऐसा ही है कि अगर आप कभी इन 3 को इस पे अप्लाई करके देखें तो आपको वाकई पता चलेगा कि इस पूरी लाइन में सिर्फ 3 नए लफ्ज हैं जो मैंने सीखने हैं। तर्जुमा और शरह। तिलावत, तिलावत। आप में से कोई कोई भी कर दे। कौन करेगा तिलावत? ओ नो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है। हाँ, किसे करनी है तिलावत? कोई भी पढ़ दे, जरूरी नहीं है कि किरात के साथ ही आप बहुत, जैसी आपको करना आती है। सिस्टर साजदा हैदर, अगर पॉसिबल है तो आप कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين बस अगर तुम ना कर सको और तुम हरगिज ना कर सकोगे तो डरो आग से जो ईंधन होगा इसका इंसान और पत्थर जो तैयार की गई है काफरों के लिए। जजाकल्लाह खैरन कसीरा। इतनी अच्छी तिलावत की है आपने, माशाल्लाह। बहुत इम्प्रूव हो चुकी है आपकी तजवीद। तो चलते हैं आगे। हम्म, एक एक लफ्ज का तर्जुमा देखते हैं। इन, फा, आपको पता है इसका मतलब तो भी होता है, पस भी होता है, लिहाजा भी होता है। हम उर्दू के एतबार से देखते हैं कि मुझे यहाँ पे कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हम कहेंगे पस। इन का मतलब है अगर। इन के लिए हमने मिसाल याद की हुई ना, इंशा अल्लाह की। तो इन का मतलब है अगर। इन, तो अगर। ठीक है, यानी पहले बात थी कि कुरान के लिए कोई एक ही सूरत बनाकर ले आओ, सारे अपने साथियों को मिला लो अल्लाह को छोड़ के। तो उसके बाद की ये बात है कि अगर, तो अगर। लम, लम का मतलब है डिड नॉट। ठीक है, वैसे तो नहीं मतलब होता है, लेकिन ये माजी से लेके हाल तक वाला इनकार है कि माजी में भी कभी नहीं हुआ, और अभी तक इस हाल में इस टाइम तक भी ऐसा नहीं हुआ। लम, डिड नॉट। तफालू, तफालूना। ठीक है, तफालू तुम ना कर सको। ला तफालू मत करो, ये वहां से तफालू। फ़इल्लम तफालू, बस अगर तुम ना कर सको। ठीक है, फाला से तफालू, तुम ना कर सको, तुम सब ना कर सको। फ़इल्लम तफालू, बस अगर तुम सब ना कर सको। वा, और लन, हरगिज नहीं, यानी विल नॉट। यानी अभी भी नहीं कर सकोगे, आइंदा भी नहीं कर सकोगे, हमेशा तक के लिए। तफालू का मतलब वही कि तुम कर सको। तो वलन तफालू हो जाएगा, तुम हरगिज ना कर सकोगे। अब तक नहीं कर सके, पहले भी कभी नहीं कर सके, आइंदा भी नहीं कर सके। और ये है जीता जागता सबूत कुरान के चैलेंज का, कि जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ सका। दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, और इंसान बहुत दावे करता है
कि मैं बहुत आगे चला गया हूँ, लेकिन कुरान के इस चैलेंज को अभी तक कोई पूरा नहीं कर सका। और ये बात है एक कुरान के हक होने की, कि अल्लाह ने यहाँ फरमा दिया, बस अगर तुम ना कर सको, और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे, अल्लाह की तरफ से ये दावा आ रहा है कि तुम हरगिज कर भी नहीं सकोगे, कयामत आ जाएगी तुम ये काम नहीं कर सकते। और हम देख रहे हैं कि अभी तक किसी ने नहीं किया, और तुम हरगिज ना कर सकोगे। तो जब हकीकत ये है कि ना तुम पहले कर सके हो, ना अब कर सकते हो, ना आइंदा कर सकोगे, फत्तकू, फा, तो, इत्तकू, डरो, इत्तकी, डर, इत्तकू सबको कहा जा रहा है, डरो, फत्तकू तो सब डरो, अन्नार, नारा, नार से, आग से, ठीक है। यहाँ कौन सी आग, अल है ना, अल कोई खास आग है, यानी जहन्नुम वाली, जो कयामत के बाद नसीब होगी, मुकद्दर होगी कुछ लोगों का। तो डरो आग से, एक खास आग से। कौन सी आग है, अल्लाती, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्लाती, अल्लादी, अल्लादीना, ये सब लफ्ज जो होते हैं ना, पिछले वाले अल्फाज से कनेक्टेड होते हैं। तो कौन सी आग, वो वाली आग जो के, अल्लाती, जो अल्लाती मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, वो, ठीक है, वो आग। तो आग मुअन्नस हुई, अन्नार अल्लती, वो आग जो, वकूदु, हा, वकूदु ईंधन होंगे, हा उसका, हा कौन है, कौन है, हा कौन है, वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की। नहीं नहीं, हा किस वैसे, अच्छा चले ठीक है। बहरहाल आपने कोशिश तो की ना। अब थोड़ा रुके और सोचे, हा जबर अलिफ हा का मतलब क्या होता है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए। ऑनेस्ट के लिए। मुअन्नस के लिए। और इसका मतलब होता है उसका, उस औरत का, या उस मुअन्नस का, है ना, हाँ उस मुअन्नस का। तो यहाँ फिर लोग तो नहीं ना हो सकते मुराद, ये किसी मुअन्नस की बात हो रही है। मुअन्नस को ढूंढे यहाँ पे, कौन सी है मुअन्नस, आग। 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 तो ये जो अल्लती लफ्ज है, ये भी इसी आग के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये जो हा जबर अलिफ हा है, ये भी इसी आग के लिए इस्तेमाल हुआ है। वकूदु ईंधन होंगे, हा उसका, यानी उस आग का। तो बच्चों, उस आग से जिसका के ईंधन होंगे उसका, यानी ये एम्फेसिस है, अल्लाती की शक्ल में, हा जबर अलिफ हा की शक्ल में। मैंने दोनों का एक ही आ रहा है कि वो वाली आग जिसका ईंधन होंगे। तो यहाँ पे यूं तर्जमा भी किया जा सकता है कि वही आग जिसका ईंधन होंगे। अन्नासु, इंसान, ठीक है, अन्नासु, इंसान। ये इंसान की जमा है अन्नास, ठीक है। इंसानुन वाहिद होता है, नासुन उसकी जमा है। तो इंसान जिसका ईंधन होंगे, इंसान, इमेजिन इट। वल हिजारा तू, वाह, और अल हिजारा पत्थर, अल हिजारा तू पत्थर। जैसे हिजारा का मैनी आप कैसे याद रखेंगे, हजरे अस्वद हम कहते हैं ना, हजरे अस्वद स्याह पत्थर, जिसे खाना काबा में जाकर चूमा जाता है, वो हजरे अस्वद कहलाता है ना, काला पत्थर। तो हजर कहते हैं पत्थर को, और अल हिजारा है उसकी जमा, और अल लग गया तो ये कोई खास पत्थर है। इसके बारे में अभी शरह में बात करेंगे कि ये अल हिजारा क्या है। हम्म। अच्छा जी, तो वल हिजारा और पत्थर, ठीक है। अभी इस पे पत्थर पे और भी बात करेंगे शरह में जाके। ओ इद्दत, किसी को किसको क्या लग रहा है, ओ इद्दत ये फेल है, हर्फ है, इसम है, क्या लफ्ज है ये, ओ इद्दत, हम्म। बताएं, जो जो बता सकता है सब बताएं। मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ। हाँ ठीक है, ये बात आपने पहले बता दी, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो। मैं असल में पूछ कुछ और रही थी, लेकिन अच्छा है आपने पहचान लिया कि ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो बता रही है कि ये कोई मुअन्नस वाला लफ्ज है। अच्छा, लफ्ज में से ये कौन सी किस्म का लफ्ज है, फेल है, इसम है, या हर्फ है, क्या लग रहा है, फेल है। फेल फेल। है, वेरी गुड, ठीक है। ये हर्फ भी हम्म। नहीं है और ये इसम भी नहीं है। तो देखिए ना, इसम जो होता है ना, वो कभी भी जज्म के ऊपर, सुकून के ऊपर खत्म नहीं होता, ठीक है। इसम हमेशा नंबर। किसी हरकत पे खत्म होता है।
دوسری ایک اور بات، ویسے تو فیل بھی جو ہوتا ہے نا، وہ سوائے دو فیل کے، فیل بھی جزم پہ نہیں ختم ہوتا. ایک فیل یہ مؤنث والا، ٹھیک ہے، اور ایک وہ امر والا فیل، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی ماضی، مؤنث کے اس والے کے علاوہ کوئی بھی ماضی، کوئی بھی مضارع جزم پہ نہیں ختم ہوتا. تو بہرحال ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ اعدت کی کنسٹرکشن ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فیل ہے، اور فیل میں بھی یہ مؤنث کے لیے ہے. تو جیسی اس کی کنسٹرکشن ہے اعدت، تو یہ ہم نے ماضی مؤنث واحد کے لیے سیکھے ہوئے نا، عورت، فرحت، ٹھیک ہے، مدحت، فعلت، جعلت، سمیعت. اعدت بھی اس طرح کا اعدت، اٹ مینس کہ یہ ماضی کی بات ہے، واحد کی بات ہے، مؤنث کی بات ہے. اعدت تیار کی گئی ہے. اب پھر اس اعدت کو ڈھونڈیں، کیا تیار کی گئی ہے؟ ابھی رکھو بازی گئی. یہ آگ. کس کے لیے استعمال؟ ویری گڈ، آگ. یہ بھی اعدت لفظ بھی آگ کی طرف ریفر کر رہا ہے. تو یہاں تین الفاظ ہیں. غیر ضروری مائکس آف کر دیں جن کے بیک گراؤنڈ پہ شور ہے. اعدت ہمیں کنیکٹ کر رہا ہے نار کے ساتھ، التی کنیکٹ کر رہا ہے نار کے ساتھ، ہا زبر الف ہا جو ہے یہ بھی نار کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. اعدت یعنی وہ آگ تیار کی گئی ہے. اعدت کا مطلب ہوا تیار کرنا، وہ تیار کی گئی. اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین، لل کا مطلب لیے کافرین، کافروں کے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب آگے دیکھیں، 1400 سال سے زیادہ، تقریباً 1450 سال ہو گئے، تقریباً نہیں ہو ہی گئے. یہ 1400 کتنا چل رہا ہے؟ 47 48. تو 1400 سال سے اب تک بھی کوئی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا. یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کہ کوئی اس چیلنج کو پورا کرے. تو جو بات اللہ کی ہے وہ اللہ تو عالم ہے، ٹھیک ہے، علیم و خبیر ہے. اسے اپنی علم کی بنیاد پہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ چیلنج کبھی نہیں پورا ہو سکتا، کوئی نہیں پورا کرے گا. یعنی اللہ کے چیلنج کو کوئی ہرا نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ عربی لغت کی فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے. اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں تک کی، ٹھیک ہے، مگر وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکے. اگر وہ یہ کام کر سکتے ہوتے نا تو اس وقت کر لیتے، انہیں اتنی مشکلات سے گزرنا نہ پڑتا. اگر اس دور کے ذہین فتین اور اتنے لٹرری مائنڈ والے لوگ، فصیح بلیغ زبان استعمال کرنے والے لوگ، اگر ایک صورت کا بھی چیلنج قبول پورا نہیں کر سکے تو آج کے دور کے عرب تو بالکل نہیں کر سکتے. اور اگر عرب نہیں کر سکے تو عجم تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ان کی زبان ہی نہیں ہے. تو آگ لکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے. مگر جہنم کی آگ جو ہے نا، یعنی دیکھیں، لکڑی سے، پیٹرول سے، یعنی کیوں کوئی فیول، اس کا فیول کیا ہوتا ہے؟ لکڑی ہوتی ہے، کوئی پیٹرول ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، ان سے آگ بھڑکتی ہے، جلتی ہے، پیدا ہوتی ہے. مگر جہنم کی آگ جو ہے نا، جہنم کی آگ میں انسان خود ایندھن ہوگا. یعنی اس کے جسم کا ذرہ ذرہ جل اٹھے گا، جیسے تکلیف کئی گنا ہو جائے گی. وہاں پر پتھر بھی ایندھن کا کام کریں گے، ایندھن ہوں گے. یہاں جن پتھروں کا ذکر ہے شاید اس سے مراد بت ہوں، کیونکہ یہاں الحجارہ لفظ استعمال ہوا ہے، کوئی خاص قسم کے پتھر ہوں گے. ان بتوں کو دیکھ کر انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ ان جھوٹے بتوں کی عبادت کی وجہ سے میں آج اس آگ میں جل رہا ہوں. واللہ عالم، یعنی پتہ نہیں اب یہ پتھر، یہ ہمارا ایک اندازہ ہے کہ یہ پتھر بت بھی ہو سکتے ہیں جن کے بت بنائے جاتے تھے، میں بھی کوئی اور پتھر بھی ہوں. تو یہ بات بہرحال بہت دہلا دینے والی ہے کہ ہم آگ جب جلاتے ہیں تو اس کے اوپر اگر کوئی آئل پھینکے، کوئی فیول اس کو دیں تو وہ ایک دم بھڑک اٹھتی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے کہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ اگر اس میں کسی انسان کو ڈالا جائے گا تو وہ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی، بھانبڑ جلنے لگ جائیں گے. تو
اور پتھر، پتھر تو ہم اگر آج کی آگ میں ہم پتھر پھینکے تو وہ آگ بجھ جائے گی، لیکن یہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ اس میں جب وہ خاص قسم کے کوئی پتھر ڈالے جائیں گے تو وہ اور زیادہ بھڑکے گی. تو یہ چیز آگ کے بارے میں بہت زیادہ خوفناک اور ڈرا دینے والی ہے. اور یہ بھی نوٹس میں رکھیں کہ جہنم کی آگ کا یہاں پہ یہ پہلی دفعہ ذکر ہے، اور اس کا پہلا تعارف دیکھیں کیسا ہے. پہلی دفعہ ذکر آیا نا اس جہنم کی آگ کا. ویسے تو آگ کی مثال میں آگ کی بات ہوئی، لیکن وہ یہ جہنم والی آگ نہیں تھی، وہ تو نور والی روشنی تھی. لیکن جو جہنم کی آگ ہے یہ اس کا تعارف آپ کو دیا گیا ہے کہ وہ پہلی دفعہ یہ مثال جب اس کی آئی، اس کی بات آئی، تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ جہنم کیسی ہوتی ہے یا کیسی ہوگی. اگلی آیت ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، ان کے لہم ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، کلما جب کبھی روزے کو منہا من ثمرات الرزق، وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے. اب ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں. جسٹ یہی آیت سے پہلے والے حصے میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ آگ کا ذکر. پچھلی آیت میں ہم آگ کا ذکر پڑھ رہے تھے کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی. جہاں اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں نا، وہیں اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دے دیتے ہیں. ویسے تو بہت سارے لوگوں کا اب چونکہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سنتے نہیں ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ اتنا جاہلانہ تصور ہے کہ قرآن میں تو جیسے بس ہر وقت ڈرانے اور دھمکانے کی بات، نعوذ باللہ، اور قرآن میں تو بس ہر وقت سختی کی بات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن کوئی پڑھے، اسے کھول کے دیکھے تو اسے پتا چلے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف جہنم کا دیا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی بشارت بھی دے دی. یعنی اگر اللہ نے ڈرایا ہے اپنے بندوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے. اور یہ تقریباً سارے قرآن میں اکثریت مقام پہ ایسے ہی ہے کہ ڈرانے کے ساتھ خوشخبری بھی آتی ہے. اور بشر، یہ امر ہے، واحد ہے. بشر، ٹھیک ہے، خوشخبری دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وبشر، اور آپ خوشخبری دیجئے، آپ خوشخبری دیں، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے. ٹھیک ہے، اور آپ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور عملو، عمل کیے، الصالحاتی، نیک، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل ضروری ہے. صرف کلمہ گو نہیں. ہمارا یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ہم تو کلمہ گو ہیں تو آگ ہم پہ حرام ہے. نہیں، مسلمانوں کو بھی اپنے، اگر وہ توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، اور روز حشر جب حساب کتاب ہوگا تو ان کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، اور برائیوں کا بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی اس طرح سے نہیں ملتی، تو اپنے رہتے گناہوں کی دھلائی کروانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. کچھ وہاں کی سزا بھگت کے اتنی مقدار کی سزا بھگتنی پڑے گی جتنے میں وہ گناہ معاف ہو جائیں، تو پھر ان کو جنت میں لایا جائے گا. تو اس لیے دیکھیں، عامل الصالحات کی شرط ہے، ایمان بھی لے کے آئیں، نیک عمل بھی کریں. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ نیک عمل کسے کہتے ہیں. شرح میں دیکھیں گے وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک. انا، کے، ٹھیک ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے کہ، یہاں پہ آپ بے شک بھی نہیں کریں گے، اگر بھی نہیں کریں گے، اور یہ ان اور انا دونوں کا مطلب کہ ہوتا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہاں پہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ان کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے، انا کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے. تو کہ لہم، ان سب کے لیے. کن سب کے لیے؟ یہ آمنو، یہ والے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. کیا ہے؟ جنتن کی جمع جنات. جنات باغات ہیں. جنت کہتے ہیں عربی میں باغ کو، تو جنات اس کی جمع ہے. جنات باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں. ٹھیک ہے، تجری، بہتی ہیں. یہ کون سا تجری ہے؟ یہ والا یا پھر یہ والا؟ آ گئی نا وہ والی بات کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا
کہ یہ مؤنث والے کا لفظ استعمال کرنا ہے یہاں پہ، یا پھر یہ آپ سامنے والا آپ بہتے ہیں، وہ بہتی ہے، کیا ترجمہ ہوگا آپ سوچیں، یہاں کیا مراد ہے، یہ سامنے والا یا یہ والا؟ بہتی ہے. بہتی ہیں، یعنی مؤنث والا ہے نا، سامنے والا نہیں ہے. جی. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا تجری؟ یہ کنیکٹڈ ہے جنات کے ساتھ، یہاں مؤنث کی بات ہوئی ہے، جنتوں کی. باغ ہماری اردو میں مذکر ہے، عربی میں مؤنث ہوتا ہے جنت. تو یہ اس مؤنث کی وجہ سے تجری استعمال ہوا ہے، وہ بہتی ہیں. جنات تجری، باغات ہے، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، من سے، تحتیہا تحت، تحت ماتحت بولتے ہیں نا، تحت اور ہا دو الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کو اکٹھا کر دیا تحتیہا بن گیا. من سے، تحتیہا الانہار، تحت نیچے، ٹھیک ہے، ہا اس کے. اب یہ ہا کون ہے؟ ہا زبر الف ہا کون ہے؟ کس کی طرف ریفر کر؟ یہ وہ جنت جنت کی جنت طرف. کی ویری جگہ. گڈ. تجری بھی جنت کی طرف لے کے آ رہا ہے، تحت بھی ہا جو ہے یہ بھی ہمیں جنت کی طرف ریفر کر رہا ہے. یعنی ان جنتوں کے نیچے سے بہتی ہیں، کیا بہتی ہیں؟ الانہار، نہریں. ٹھیک ہے، الانہار نہریں. تو یہ نہر کی جمع ہے انہار. ٹھیک ہے، نہر ایک نہر اور انہار زیادہ نہریں. تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. کلما جب بھی، یہ ایک ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے، کلما اس کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں، کلما جب بھی، رزقو یہ فعل مجہول ہے یہ والا. ٹھیک ہے، فعل مجہول، رزقو ان کو رزق دیا جائے گا. رازقہ، رازقو پڑھا تھا آپ نے، ٹھیک ہے، رازقہ اس نے رزق دیا، رازقو ان سب نے رزق دیا، لیکن یہ ہے رزقو، یہ ہو گیا مجہول. آپ جسٹ اگلی کلاس میں، میرا خیال ہے اگلے ویک والی کلاس میں نا انشاءاللہ یہ کانسیپٹ پڑھ لیں گے فعل مجہول کا. وہ دیے جائیں گے، ان کو دیا جائے گا، وہ دیتے ہیں نہیں، ان کو دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ رزق دیا جائے گا. منہا ان سے، ان باغوں میں سے، رزقو منہا وہ دیے جائیں گے ان میں سے، من ثمرتن کوئی بھی پھل، رزقن رزق کے طور پہ، کھانے کے لیے. ٹھیک ہے، رزق کے طور پہ یا کھانے کے لیے، جب بھی وہ دیے جائیں گے کوئی پھل کھانے کے لیے. تو یہ ثمرہ کا لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ تو نکالے اس کے ذریعے سے پھل. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی دعوت والے پوائنٹر میں یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، ثمرہ، ثمرات. اگلے الفاظ کیا ہیں؟ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، حالانکہ انہیں دیا گیا تھا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اب ہم اس کا دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ. قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ، یعنی یہ پھل، یہ رزق، سوری پھل نہیں، یہ رزق، کیونکہ رزق مؤنث ہے، پھل تو سوری رزق مذکر ہے، پھل مؤنث ہے، ثمرہ، ٹھیک ہے وہ مؤنث ہے. تو یہ پھل کا لفظ نہیں ہے، یہ ہاذا کس کی طرف ریفر کر رہا ہے؟ ہاذا میں ریفر کر رہا ہے لفظ رزق کی طرف. ٹھیک ہے، قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ رزق تو الذی وہ ہے جو، ٹھیک ہے، ہاذا الذی یہ وہی ہے جو، یعنی یہ رزق وہی ہے جو رزقنا، رزقنا یہ دیکھیں رزقنا یہ بھی مجہول ہے، ہمیں دیا گیا تھا، ہم نے دیا نہیں، ہم نے دیا نہیں، ہمیں دیا گیا تھا. تو دیکھیں رزقا، رزقو، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا ہم نے دیا، رزقنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے رزق دیا. یہاں پہ لفظ ہے رزقنا، ہمیں دیا گیا. تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے ہم دیے گئے تھے، من سے، قبلو پہلے، من قبلو اس سے پہلے، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا. وَأُتُوا،
यहाँ पे वा का तर्जमा उन्होंने देखिए कितना इंटरेस्टिंग किया हुआ है। मैं और आप तो कह देंगे और दिया गया था उन्हें इससे मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पे हालांकि ज्यादा अच्छा तर्जुमा आता है कि वो तो कहेंगे कि हमें पहले भी दिया जाता था। हालांकि हालांकि उतू, उनको दिया गया था, उनको दिया गया था, ये वाला उतू ये भी फेले मजहूल है, पैसिव वॉइस है। वह उतू, हालांकि उन्हें दिया गया था बिही उससे, किस से, रिज्क से, ठीक है, रिज्क से, मुतशाबिहा मिलता जुलता। मुशाबिहत हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो वही वाला लफ्ज होता है, मिलना जुलना, मुतशाबिहा मिलता जुलता। हालांकि उन्हें दिया गया था उससे मिलता जुलता। अब ये फातू बिसूरत, इनका क्या मतलब है? ये उतू के बारे में आपको बताया जा रहा है कि अता या अती, ईती वाला फेल आपने पहले भी पढ़ लिया हुआ है। जब आपने कुरान का चैलेंज वाले पॉइंटर पढ़ा था तो वहां आपने पढ़ा था फातू। अब ये उसी फैमिली में से एक लफ्ज आ गया उतू, मजहूल में, पैसिव वॉइस में। हालांकि उन्हें दिया गया था उससे मिलता जुलता। वलहुम, और उनके लिए, फी हा उसमें। अब ये हा फिर किस तरफ जा रही है, किसकी तरफ रेफर कर रही है? खामोशी। जो जन्नत में। हाँ जी, जन्नत। ऑफ कोर्स जन्नत। इतना सोचने की किसी को भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक सिस्टर ने जवाब दिया, बाकी भी देते कि जन्नत का जिक्र हो रहा है ना। आप अपने ऊपर वो कैफियत तारी करें कि आप जन्नत को देख रहे जी। हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अपनी जन्नत में बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी जन्नत का ही तारुफ आपको दिया जा रहा है, और उनके लिए उस जन्नत में, उन बागों में, जन्नात में, फीहा, और उनके लिए उसमें अजवाजुन, जोड़ीदार होंगे, ठीक है, अजवाज, बीवियां होंगी, मुतहहारातुन, पाक, ठीक है। वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन वाली दुआ में हम ये लफ्ज पढ़ चुके हैं। तो मुतहहिरा वाहिद होती है, पाकीज़ा मुअन्नस, पाकीज़ा औरत, ठीक है। मुतहहारातुन पाकीज़ा, अजवाजुन बीवियां, और उनके लिए उसमें पाकीज़ा बीवियां होंगी। वहुम, और वो, ठीक है। और वो कौन? यानी यही जिनको जन्नत में भेजा गया है और उनको वो रिस्क दिया गया, तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये पहले भी दिया जाता था। तो उन सब के लिए वो क्या क्या बशारत है कि वहुम, और वो, फीहा उसमें, यानी उस जन्नत में, खालिदूना, खालिदूना इसम फाइल है, ठीक है, हमेशा रहने वाले होंगे। यहाँ बेशक तर्जुमा लिखा हमेशा रहेंगे, वैसे तो ये होता है यखलादूना, ठीक है, यखलादूना, वो सब हमेशा रहेंगे। तो खालिदूना हमेशा रहने वाले हैं, बेहतरीन तर्जुमा यही है, हमेशा रहने वाले। तो ये जरा उर्दू की आसानी के लिए हमेशा रहेंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे, या वो उसमें हमेशा रहने वाले होंगे। एक दफा जो जन्नत में चला गया ना, अल्लाह करे बस किसी तरह हमारी जान बख्शी हो जाए, जन्नत में पांव पड़ गया, फिर वापसी किसी और तरफ नहीं होगी, फिर वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा, फिर वो हमेशा हमेशा जन्नत में ही रहेगा इंशाल्लाह। तो खुशखबरी उनके लिए जो ईमान लाए और नेक काम किए, ये दोनों बहुत अहम है। नेक काम बहुत जरूरी है, और ये जो अमले साले होता है ना, ये होता है वो अमल जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक हो। वरना अच्छे अमल बहुत से हैं। लोग कहते हैं मौलवी क्यों कहते हैं मदर टेरेसा जन्नती नहीं है? हम क्यों गैर मुस्लिम के लिए कहते हैं कि वो जन्नती नहीं है, चाहे वो कितने ही अच्छे काम कर ले? अच्छे काम किए, उन अच्छे कामों की बेस पे उनकी सजा में कमी जरूर होगी, लेकिन अगर वो कलमा गो नहीं है, वो अल्लाह और उसके रसूल पर, उसकी किताबों पर, आखिरत पर, उसके सारे नबियों पर, तकदीर पर ईमान नहीं लाए, तो फिर वो अमले सालेह नहीं है, ठीक है। अच्छा अमल है, अमले सालेह नहीं है। अमले सालेह वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया हो। तो जो ये करेंगे वो जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला उनका इकराम करेगा, उन्हें इज्जत अता करेगा, मुख्तलिफ किस्म की नहरें उनके घरों के नीचे से बहती रहेंगी, और उनके लिए बागात होंगे। आई एम सॉरी टू से कि अगर आज की भी क्लास लेट हो जाए, क्योंकि ये जन्नत वाला टॉपिक जब आता है ना, तो मैं, मेरे से कंट्रोल नहीं होता, फिर मैं क्लास बहुत लंबी कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जहन्नुम
کا بھی پہلا ذکر تھا، اس کا تعارف کیسا آیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، وہ عدت للکافرین، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یہ تعارف ہی بہت خوفناک قسم کا ہے۔ یہاں جنتوں کا اتنا پہلی دفعہ قرآن میں، قرآن جس موجودہ ترتیب میں ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں جنت کا پہلی دفعہ ذکر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی انتہائی خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ اگر جہنم کو بڑے ہولناک انداز میں اس کی اصل شکل میں بتایا ہے نا، تو جنت کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں اس کی اصل شکل میں بتایا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہوتا ہے اگر آپ امیجن کریں اور ویژولائز کریں۔ تاریخ میں ہمیشہ ایسے، اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، کبھی ہسٹری پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ میں جو بڑے بڑے مشہور بادشاہ اور امیر کبیر اور بڑے شوقین مزاج لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے محلات میں یہ آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے یہ والا انسٹرومنٹ انہوں نے ضرور رکھا ہوتا تھا، یہ آئٹم ضرور ہوتی تھی کہ ان کے گھروں میں نہر بہہ رہی ہوتی تھی، نہر کا رستہ گزار کے لے جاتے تھے، اور اگر کسی نہر کے آس پاس نہیں بھی گھر ہے تو وہ نکلی سی زبردستی کی سائڈ ویز میں سے نکالی ہوئی نہریں ہی بنا کر تو اپنے گھروں میں سے گزار کے لے کے آتے تھے۔ اور میں نے ایک دیہات میں ایک سادہ سے گھر میں لیکن بہت خوبصورت گھر میں یہ چیز دیکھی تھی، ان کے گھر کی بیک سائڈ سے ندی بہتی تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ کسی طریقے سے وہ خود ہی بنا بنا کر نا اپنے، بہت سادہ سا گھر تھا، 5-10 مرلہ سے زیادہ نہیں ہوگا، اور وہ دیہات ہے، انہوں نے وہ نہر اپنے گھر سے گزاری ہوئی ہے، باہر سے لا کے اندر سے گزاری ہوئی، پھر وہ باہر گھر کے ایک سائڈ سے مشرقی دیوار سے اندر آ رہی ہے، مغربی دیوار سے وہ باہر جا رہی ہے۔ اینڈ یو بلیو می کہ دیٹ واز ویری ویری فیسینیٹنگ تھنگ، کہ وہ جب رات میں دن میں ان کے گھر سے ہلکی ہلکی آواز پانی کے بہنے کی آتی تھی، تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جنات ان تجری من تحتها الانہار کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ یہ چھوٹی سی نہر ہے، آپ نالی سمجھ لیں، صاف پانی کی نالی، تو اس کا اتنا خوبصورت اور دل لبھانے والا ایک فیلنگز تھیں۔ تو کہاں وہ جنتیں جن کو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ اتنی خوبصورت جنتیں ہوں گی، ان میں ایسی کتنی ساری نہریں ہوں گی، اور یہاں الانہار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ میں ڈیفائن نہیں کر سکتی، یہ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی کہ وہ الانہار کیسی ہوں گی۔ ہم تفسیروں میں پڑھتے ہیں، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسی کیسی خوبصورت نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، مزے مزے کے مشروبات کی، اور وہ نہریں بھی سجی سنوری ہوئی ہوں گی، یعنی ان میں کوئی ہیرے جواہرات منقش چیزیں بھی ہوں گی، اور ان سے جو پینے کے لیے جو برتن استعمال ہوں گے ان کو بھی احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس قدر خوبصورت ہوں گے۔ اب ذرا رات کو تنہائی میں سوچیے گا، جب آپ بستر پہ لیٹیں، جہنم والی ایندھن کی بات کو بھی اور ان باغات کو بھی کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تو یہ کتنا فیسینیٹنگ احساس ہے۔ پھر دل سے دعا نکلتی کہ اللہ مجھے تو یہ جنت دے دے، ضرور دے، اللہ کرے اس کلاس کی برکت سے ہمیں جنت ہمارے نصیب میں لکھ دی جائے۔ جنت میں ملنے والی نعمتیں جو ہیں وہ الگ الگ قسم کے پھل بھی ہوں گے، یعنی یہی سیب، کیلا، انار، مالٹا سب کچھ ہوگا وہاں پہ جو ہم دنیا میں کھاتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کھانے کے وقت ان کو سرپرائز دے گا جنتیوں کو، یعنی اللہ ہمیں صرف جنت ہی دے دے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان جنتوں کو دینے کے بعد بھی اپنے بندوں سے اتنے راضی اور اتنے خوش ہوں گے۔ اللہ ہے نا مہمان نواز، شہنشاہ عالم جو ہے، وہ کسی کا میزبان بنے تو آپ سوچیں وہ کس طرح کی مہمانی کرے گا، کہ وہ پھر ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے سرپرائز ملیں گے، کہ جب بھی ہمیں کوئی پھل دیا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ہمیں یہ پھل پہلے بھی دیا گیا تھا، یعنی ہم دنیا میں کھاتے ہوتے تھے، یہ تو سنترا ہے، یہ تو آم ہے، جبکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، یعنی اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا، اس کی خوشبو ڈیفرنٹ ہوگی، اور وہ کہیں اعلیٰ قسم کی ہوگی، لیکن ہر وقت اس کا مزہ مختلف ہوگا۔ یہ بات بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہر بار جب ہمیں آم، کیلا، سیب، انار اینڈ سو آن، جب یہ فروٹس دیے جائیں گے تو ہر دفعہ ان کا ذائقہ جو ہے نا ڈیفرنٹ ہوگا۔ کتنی مزے کی بات ہے، منہ میں پانی آ جاتا ہے
اور اگر کسی نے کھانا نہیں کھایا وہ تو یقیناً اسے بھوک بھی لگ گئی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان جنتوں کا مالک بنائے. جنت میں انہیں پاکیزہ آمین بیویاں عطا کی جائیں گی. یعنی یہ ان کا ایک سوشل ضرورت جو ہے وہ بھی بتائی گئی کہ جیسے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے رنگین کیا ہے ایک فیملی دے کے انسان کو، ماں باپ بہن بھائی بیوی کا رشتہ دے کے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ایک یہ والی چیز جو ہے انسان کی ضرورت کو وہاں پہ پورا رکھیں گے. اور خاص طور پہ یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا کہ وہ جو ازواج ہوں گی وہ پاک صاف ہوں گی، اخلاقی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی. یعنی اوور آل آپ سوچیں تو بڑا ہی بابرکت، روحانی، مزے کا، پرسکون ماحول ہوگا جنت کا. وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیش خوشی خوشی رہیں گے. ایک دفعہ جنت میں پاؤں پڑ جائے صحیح تو پھر ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے انشاءاللہ. یہ ہماری انتہائی بے وقوفی ہوگی کہ ہم دنیا کی جھوٹی زندگی میں اور چھوٹی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت کی ہمیشہ کی خوشی کو کھو دیں. آف کورس یہ بے وقوفی ہے. ان آیات اور گزشتہ آیات کے 3 اہم عنوان ہیں. قرآن کی دعوت جب سے چلا ہے، قرآن کی دعوت میں تھا اعبدوا ربکم، پھر اسی میں آیا نزلنا علی عبدنا. تو اعبدوا ربکم میں توحید کا پیغام ہے، نزلنا علی عبدنا میں رسالت کا پیغام ہے. اور یہ جہاں آگ کا اور جنت کا ذکر آ گیا نا تو اس میں آخرت کا پیغام ہے. یعنی 3 ایمانیات ہیں اس میں، ٹھیک ہے، توحید، رسالت، آخرت. تو اس کو اب ایک دفعہ دہرا لیں. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، قالو، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا منہ قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں دیا گیا تھا اس سے ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو الحمدللہ یہ ترجمہ ہے. اس کا رواں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کیا، تو آپ اس کی رواں ترجمہ کی پریکٹس خود کیجئے گا. اسباق دعا پلان، اسباق ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کر لیے تھے، ابھی ان کو سکپ کر رہی ہوں. دعا دیکھ لیتے ہیں. دعا تو آج بہت سی ہیں، ہے نا. اتنے مزے کی باتیں ہم نے پڑھی، ویسے اس سے پہلے بڑی خوفناک باتیں بھی پڑھی. تو دونوں کو ویژولائز کر کے کیفیات اپنے اوپر طاری کریں. آج کا ہوم ورک یا آج کی اسائنمنٹ یہی سمجھ لیں کہ آج رات سونے سے پہلے آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے. یہ قرآن نے پہلی دفعہ جب جہنم کا ذکر کیا تو کیسے کیا، کہ کیسی جہنم ہوگی. آپ اس کو فیل کریں کہ جس میں انسان پھینکے جائیں تو وہ اور بھڑک اٹھے، جس میں پتھر پھینکے جائیں تو وہ اور بڑبڑانے لگے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جنت کا ذکر ہوا تو جنت کیسی ہی خوبصورت اور مزے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو وہ جنت عطا فرمائے. اور اب ہے دعا. دعا میں کیا ہے؟ اللہم انی اسألوک، اندھیرا ہو گیا، لائٹ چلی گئی ہے، تو میں بیک گراؤنڈ ذرا چینج کرتی ہوں تاکہ آپ کو نا ذرا یہ دیکھیں. ایسے نازک مزاج لوگ تو ہم ہیں کہ ذرا سا اندھیرا ہوا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو ہم قبر اور حشر کی اس تاریکی اور وحشت کو کیسے برداشت کریں گے. اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا. وما قرب الیہا، جو اور اس کا جو مجھے قریب کر دے اس کے، من قولن کسی بات سے، او عملن یا عمل سے. یعنی کوئی بات کوئی عمل جو مجھے اس جنت سے قریب کرے، میں اس کا بھی سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ سے. وما قرب الیہا، اور اس چیز سے بھی جو مجھے اس کے قریب کرے، من قولن، چاہے وہ کوئی بات ہو، او عملن، یا وہ کوئی عمل ہو. یعنی ہر وہ بات یا ہر وہ عمل جو مجھے آگ کے قریب کرے، میں اس عمل سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. احتساب کریں
کہ ہم جنت کی خواہش اور دعا تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے عمل کیسا کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں. پلان بنائیں. مثلاً انشاءاللہ میں قرآن اور سنت کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گا اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گا. اور اس کے حساب سے آپ کوئی تبلیغ بھی کریں. دیکھیں، یہ تبلیغ تو ضرور کریں کہ قرآن میں جہنم کا پہلی دفعہ تذکرہ کیسے ہوا، قرآن میں جنت کا تذکرہ پہلی دفعہ کیسے ہوا. یہاں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک اور بھی بات کہا کرتی ہوں کہ آج رات نا اپنی جنت بھی تعمیر کر کے دیکھیں. بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے اس طرح کا کہ میں اگر جنت میں جاؤں، میں سب سے پہلے وہاں کسے ملوں گا؟ میں اپنی جنت میں سب سے پہلے کس کو بلاؤں گا؟ میں کسی اور کی جنت میں جاتے ہوئے سب سے پہلے کس کی جنت میں جاؤں گا؟ میں اپنے جنت میں سب سے پہلے کس کی دعوت کروں گا؟ اپنی جنت بلٹ اپ کریں. آپ دنیا میں اپنے گھر کے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں نا کہ میرا گھر ایسا ہوگا، میں جب گھر بناؤں گا ایسا بناؤں گا اور اس طرح کا بناؤں گا، یا گھر ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. جنت جس میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ، کچھ اس کو بھی گو کہ ہمارے بنانے سے اس طرح کنسٹرکٹ کرنے سے نہیں بنے گی. وہ تو ماہر تعمیرات نے پہلے ہی تعمیر کی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، اور ہماری سوچ سے کہیں زیادہ خوبصورت بنائی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی امیجن کریں آپ کو کون سی چیز زیادہ اٹریکٹ. کچھ لوگوں کو گولڈن کلر اٹریکٹ کرتا ہے، کسی کو سلور کلر کرتا ہے، کسی کو گلاس زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. وہ اپنی بلڈنگ میں گولڈن کلر زیادہ ڈال دیتا ہے، وہ سلور کلر زیادہ ڈال دیتا ہے، وہ گلاس آئٹم زیادہ ڈال دیتا ہے. تو بس اپنی چوائس کے مطابق اپنے جنت بنائیں. جنت میں اپنا محل سوچیں، جنت میں اپنے کمرے سوچیں، برتن سوچیں، نہریں سوچیں، باغات سوچیں، پھل سوچیں کہ میری جنت میں یہ کچھ ہوں گے. اور جنت کے لوگ سوچیں کہ میں کس کس کو ملوں گا، میں کس کو کیسے مہمانی کروں گا، کیسے میزبانی کروں گا. بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے. اور اگر کبھی آپ پریشانی میں ہیں، غم میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اپنی جنت سوچنا شروع کر دیں. کسی پہ بہت غصہ آیا ہوا ہے، کسی کی وجہ سے آپ بڑے ستائے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی جنت کو سوچنا شروع کر دیں. آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، بہت خوبصورت احساس ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اسماء کیا ہے؟ انسان، اور اس کی جمع ناس. حجر، یہ امپورٹنٹ ہے، پہلے نہیں آیا. حجر ایک پتھر کو کہتے ہیں، جیسے حجر اسود. اور اس کی جمع جو ہے نا وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں، ہجارتن، ہجارتن. حالانکہ عام طور پہ ہم نا ہجارتن گولتا والے عام طور پہ ہم واحد مؤنث دیکھا کرتے ہیں، ہے نا. لیکن یہ جو ہجارہ ہے نا، یہ ایک تو مؤنث نہیں ہے، یہاں پہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، تو حجر ہے واحد اور ہجارتن اس کی مؤنث ہے. تو حجر کے ہا کے اوپر واحد میں یہ زبر ہوتی ہے اور جمع میں یہ ہا کے نیچے زیر ہوتی ہے. یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، میں نے اس غلطی پہ اپنا 1 نمبر کٹوایا تھا QC2 میں، اس لیے مجھے آج تک یاد ہے. حجر واحد ہے، ہجارتن اس کی جمع ہے. اور جنتن، جنتن واحد باغ مؤنث، ٹھیک ہے. اور جنات اس کی جمع ہے، جنتن جناتن. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ جیم کے اوپر زبر ہی ہے، جیم کے نیچے زیر زیر ہوگی نا تو وہ جن بن جائے گا. وہ جو ذرا چھپی ہوئی مخلوق ہوتی ہے وہ والا جن بن جائے گا. تو یہ جناتن ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ نہر. نہر جسے ہم اردو میں نہر کہتے ہیں. تو نہر اور انہار اس کی جمع ہے، نہر انہار. ثمراتن ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں، اس کی جمع ہوتی ہے ثمراتن. ثمرہ پھل، اور ثمراتن پھلوں، اور یہ مؤنث والے پھل ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے زوج، بیوی، ازواج بیویاں. لیکن زوج جو ہے نا شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ اسپاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے، زوج ازواج. اب افعال دیکھتے ہیں. فعل، یفعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل. یہ وہ ہے جو ہم نے QC1 میں بہت پریکٹس کی ہوئی ہے، اس لیے میں ابھی اس کی پریکٹس نہیں کروا رہی. اس کے بعد ہے نصارہ کے پیٹرن پہ، ناصرہ کے پیٹرن پہ کافارہ والا. کافارہ یکفرو اکفر، کافارہ یکفرو
यकफुरु उकफुर, काफिरुन मकफूरुन कुफरुन, तो काफरा उसने इनकार किया, ठीक है। और ये है हमारे सेहतमंद अफाल। अभी भी सेहतमंदी चल रही है। आमिला, उसे अमल किया, यामलु, एमल, आमिल, मामूलुन और अमलुन, ठीक है। उसके बाद है नासरा के पैटर्न पे राजाका, उसने रिस्क दिया। तो रुज़िकना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वो ये उसी वजह से यहाँ पे रज़ाका का शॉर्ट टेबल आपको करवाया। लेकिन अब आपको ये बात याद होगी कि हमने क्या सीखा था कि ये यहाँ पे जो रुज़िकु और रुज़िकना लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, ये फेले मजहूल हैं। क्या होता है फेले मजहूल, ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में सीख लेंगे। नासरा के पैटर्न पे खालदा, यखलुदु, उखलुद। खालिद डैश खुल्द और खुलूद दो मस्तर हैं इसके, ठीक है। खालदा वो हमेशा रहा, ठीक है। खालदा वो हमेशा रहा। यखलुदु वो हमेशा रहता है या रहेगा। उखलुद हमेशा रह। खालिद, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, खालिद हमेशा रहने वाला। जो आयत में लफ्ज आया है ना, फीहा खालिदून, वो इसी खालिद की जमा है, ठीक है। वाव नून वाली जमा है। खालिदून हमेशा रहने वाला, खालिदूना हमेशा रहने वाले। तो डैश, क्योंकि मखलूद कोई लफ्ज नहीं है, ग्रामर में लैंग्वेज में मखलूद लफ्ज यूज नहीं होता, यानी इसम मफूल इसका यूज नहीं होता। और इसके दो मस्तर होते हैं, खुल्दुन, खुलूदुन, खुल्दुन, खुलूदुन, ठीक है, हमेशा रहना। ये है हमारे सेहतमंद अफाल। अब हम जरा क्विकली देख लेते हैं कमजोर वाले अफाल। हदा के कोड के साथ जीम रा या के रूट लेटर से जरा, ठीक है, जरा वो जारी हुआ। आपने एक पहले पढ़ा था जजा, उसने बदला दिया। ये जजा नहीं है, जरा है रा के साथ, जरा वो जारी हुआ। यशजरी, इजरी, जारिन डैश जारायानुन, ठीक है। जरा, यजरी, इजरी, जारिन डैश जारायानुन। तो जरा होता है वो जारी हुआ, ठीक, वो जारी हुआ। और ये जो तजरी लफ्ज है ना, इसकी वजह से आपको ये शॉर्ट टेबल बताया जा रहा है। और तजरी का मैंने आपको बता दी कि तजरी यहाँ टेबल में कहाँ पे आएगा, ये कौन सा लफ्ज है। काल यकूल कुल, काइल मकूल, कौल हमने पहले भी किया हुआ है। अता को देख लेते हैं। ये जो उतू लफ्ज है ना, उतू फेले मजहूल है, तो ये अता वाले टेबल से आया है। अता का टेबल आप वैसे ही बनाते हैं जैसे हदा का टेबल बनाते हैं। तो अता के रूट लेटर्स क्या होते हैं, हमजा, ता, या। तो अता का मतलब होता है वो आया, ठीक है। याति, ईति, आतिन, मातियुन, इतयानुन। अता वो आया, यहां तो है और वो दिए जाएंगे, ठीक है, और उनको दिया जाएगा। तो हम तो आने वाला तर्जुमा बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ दिए जाने का कैसे मैनी आ गया, किसको याद है? पिछली क्लास में मैंने बताया था, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वाले में। कौन बताएगा रीजन? हम्म, किसको याद है? याद नहीं आ रहा किसी को? बड़ा इंटरेस्टिंग था, किसी इस सिस्टर ने उस पर सवाल भी पूछा था। नहीं याद आ रहा? ये बाजिर बी क्या है, याद आया किसी को? अभी भी याद नहीं आया? इतना हु का आलम है क्लास में, मुझे लग रहा है सारे सो रहे हैं और बस मैं ही एक बोले जा रही हूँ, बोले जा रही। हूँ। हमने ये देखा था अता का मतलब होता है वो आया। लेकिन अगर अता के बाद बी आ रहा हो, हरफे जर हो, प्रेपोजिशन बी की इस्तेमाल हो रही हो, तो उस अता का मतलब चेंज हो जाता है देने से, ठीक है। वो आया और लेकर आया, तो उसी में है कि वो आएंगे और उनको दिया जाएगा, और उनको दिया जाएगा, ठीक है। उससे मिलता जुलता अता याति। और ये उतू कहाँ से आया, अता, अतऊ, ठीक है। तो जैसे फातू आतऊ आ गया था, अब ये उतू है, ये वाला उनको दिया जाएगा। फेले मजहूल अता याति, इति, आतिन, मातियुन, इतयानुन। अब आगे चलते हैं, ग्रामर का पार्ट, ठीक है। वैसे क्या है, आप लोगों को क्लास सही नहीं लग रही?
کچھ مجھے بڑے ڈل سا امپریشن آ رہا ہے سب کا. نہیں اصل میں میڈم یہ گرائمر ہے نا تو اس کو تھوڑا دماغ کا زور لگتا ہے اس لیے. اچھا ٹھیک ہے، دماغ کا زور لگتا ہے واقعی. چلے نہیں، ویسے عطا کا فعل آیا بھی بہت دفعہ ہے قرآن میں، تو انشاءاللہ آپ کو جلدی آپ سیکھ بھی جائیں گے، اس کو ڈائجسٹ کر لیں گے انشاءاللہ. شروع میں لگتا ہے کہ وہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہاں پہ آنا مطلب ہے، کہاں پہ لانا مطلب ہے، کہاں پہ دینا مطلب ہے. شروع میں یہ بات پریشان کرتی ہے، لیکن پریشان بالکل نہیں ہونا، کیونکہ یہ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے. تو بار بار جب مثالوں سے آپ کے سامنے چیز آئے گی نا آیات میں، تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 ہے گرامر میں، ہم افعال کا اعادہ کریں گے. خوشخبری ہے آپ سب کے لیے، اب آپ نے فی الحال 2-3 کلاسز میں کچھ بھی نہیں نیا سیکھنا. آپ نے صرف QC1 اور QC2 والے ابھی تک جتنے فیل سیکھے ہیں نا، آپ نے ان کی ریویژن کرنی ہے، اور یہ بہت ہی سمپل کام ہے. 4A صفحہ 4 اشارہ A. تو اب تو آپ نے ہی بولنا ہے، کیونکہ واقعی میں بول بول کے تھک بھی گئی ہوں، مجھے پیاس بھی لگ گئی ہے، اور یہ ویسے بھی اعادہ ہے، ریویژن ہے، تو آپ نے اب کرنا ہے خود. آپ نہیں بولنا ہے، سب نے اپنا اپنا مائک آن کر لیں جن کے بیک گراؤنڈ پہ شور نہیں ہے. فتح سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ. ٹھیک ہے، فتح والا وہ والا سٹائل ہے جو ہم نے قرآن کورس 1 میں سب سے پہلے سیکھا تھا. یاد ہے؟ آپ نے کہا تھا فعلا، اس کے بعد آپ نے کہا جعلا، پھر آپ نے کہا فتح. تو فعلا جعلا فتح ایک ہی سٹائل کے ہیں. ان کے باب کا نام ہے فتح. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. یہ پھر پہلے آپ نے فتح سیکھا، پھر ناصرہ سیکھا، پھر ضربہ، پھر سامیہ. تو یہ وہ صحت مند افعال ہیں جو آپ نے پہلے سیکھے تھے. ہاں، کمزور افعال آپ کو پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں شروع میں، آخر، درمیان میں یا آخر میں کوئی کمزور حرف آ جائے، یعنی واو، الف یا پھر یا میں سے کوئی سا بھی حرف. پھر آپ نے اس کے بعد یکساں حروف والے افعال سیکھے، یعنی جو ڈبل ہوتے ہیں، مکرر ہوتے ہیں، ایک ہی حرف 2 دفعہ ہوتا ہے اور فعل کے آخر پہ ہوتا ہے. اہم بہت ہیں یہ سارے جو اب تک آپ نے سیکھے ہیں. کیوں اہم ہے؟ وہ افعال جو آپ نے قرآن کورس 1 میں آئے، قرآن میں 9000 دفعہ ہیں، یعنی قرآن کی ہر لائن میں ایک صحت مند فعل موجود ہے. اتنے ہی اہم دوسرے بھی ہیں کمزور والے. کیوں؟ یہ بھی قرآن میں 9000 دفعہ آئے ہیں، یعنی قرآن کی ہر لائن میں ایک دفعہ کمزور فعل بھی آتا ہے. اور تقریباً 1300 دفعہ یکساں حروف والے افعال آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ویسے حمزہ والے بھی سیکھے تھے، جو ابھی یہاں پہ شو نہیں کر رہا. تو یہ ہیں جی آپ کے وہ افعال جو اب تک الحمدللہ آپ سیکھ چکے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں گے ہم فتح، نصرہ، ضربہ، سامیہ کو لے کر انہی افعال کی بار بار پریکٹس کریں گے جو ہم پہلے افعال سیکھ چکے ہیں. سب سے پہلے فتح کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فتح پہ آنے پہلے صحت مند افعال کی پہلے پریکٹس کریں گے، پھر آپ بعد میں نوٹ کریں گے کہ کمزور افعال بھی اس میں آئیں گے، ہم ان کی بھی پریکٹس کر لیں گے. ویسے پریکٹس تو ہماری ہے، ہم جسٹ ایک دفعہ ریویژن کر رہے ہیں. تو اب ذرا آپ سب شروع ہو جائیں، سب جو بول سکتا ہے اپنا مائک آن کر لے، بیک گراؤنڈ پہ شور نہیں ہونا چاہیے بس. فتح یفتح پتہ یقطع فاتح، فاتح مفتوح فتح. فتح. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ انہوں نے ریفرنس بھی بتا دیا کہ ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے. یہ آپ نے پہلے کس شکل میں سیکھا ہے؟ سورہ نصر میں QC1 میں آپ نے سیکھا تھا کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور کامیابی. فتح وہ کامیاب ہوا، یا فتح اس نے کھولا. ٹھیک ہے، تو جو کامیابی والا فتح ہوتا ہے نا، وہ بھی کھولنے سے ہی ہوتا ہے. شہر کے دروازے کھل جاتے تھے تو اسے پھر کہتے تھے شہر فتح ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ لیٹ سٹارٹ. فعلا، فعل يفعل فاعل مفعول فعل فعل پھر جعل، یجعل، جعل يجعل اجعل جائل مجعول جائل فعل. اور اس کے بعد خضع، خضع اس نے خاضع يخضع يخضع إخضاع مقدور خدا. خضاع. تو دیکھیں فعلا کا باکس جو ہے وہ خالی ہے. آپ نے ویسے یہ سیکھا ہے، اور یہ حالانکہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے. مزے کی بات ہے ابھی تک QC1 سارے میں، QC2 ابھی تک جتنا پڑھا ہے اس میں فعلا کا لفظ آیا نہیں ہے آیات میں، قرآن کے سبق میں نہیں آیا.
جعلا کے لیے انہوں نے ریفرنس کیا لکھا؟ اللہ دی جعل لکم الارض فراشا. قرآن کی دعوت والے پوائنٹر میں یہ والی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش. تو جعلا یہاں سے آیا. خدا، یہ فسادی اور بے وقوف والے میں یہ والا لفظ ہم نے بولا تھا، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. تو یہ وہاں سے ہے خدا یخدعو، یخدعو کی جمع یخدعون. یہ یخدعون کا لفظ اس آیت میں آیا ہوا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ذہبا، وہ گیا. یذہب، وہ جاتا ہے. اذہب، جا. ذاہبن، جانے والا. ڈیش، ذہابن، جانا. ٹھیک ہے. ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کی روشنی کو. اب ذہابہ کا مطلب تو وہ گیا، تو یہاں پہ لے گیا اللہ ان کی روشنی کو. لے گیا کیسے آ گیا؟ جا کیوں نہیں آیا؟ اب یاد ہے کسی کو اس کی ریزن؟ ہم دیکھیں، ایک بیسک رول ہم نے ٹھیک ہے. 1 میں ہی پڑھ لیا تھا کہ حرف جر کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں. ان میں سے ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ذہبہ کا مطلب اپنا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، ذہبہ کے بعد اگر حرف جر آ رہا ہو اور وہ حرف جر ہے بی، یہ بنورہم کا بازر بی، یہ بی آ جائے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لے گیا یا اس نے چھین لیا. ٹھیک ہے. تو معنی بدل گیا نا. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. قاطع، چلے دہرائیں قاطع والا ٹیبل. قطع یقطع اقطع قاطع مقطوع قطع. ہاں، تو قاطع کا ریفرنس کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ. یہ آیت ابھی آپ نے نہیں پڑھی ہے، اگلی کلاس میں آپ پڑھیں گے. وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امر اللہ، اللہ نے حکم دیا. اب دیکھیں فتح کے پیٹرن پہ ابھی آپ نے کن کا اعادہ کیا؟ فتح، فعل، جعل، خدا، ذہب، قطع. ٹھیک ہے. یہ 6 افعال کا آپ نے پریکٹس کر لی فتح کے سٹائل پہ. اب آگے آ جائیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے 6 افعال پر مشق کر لی ہے. یہ 6 افعال کی جو ہے نا قرآن میں 535 دفعہ آئے ہوئے ہیں. قرآن میں تقریباً 130 افعال ایسے ہیں جو 1500 دفعہ آئے ہیں، اور وہ سب فتح سٹائل پہ ہیں. یعنی اگر فتح کا سٹائل سیکھ لیں تو آپ کو 1500 الفاظ کی کنسٹرکشن پتہ چل جاتی ہے، قرآن کے 1500 الفاظ کی. اس لیے اس سٹائل کو اچھی طرح یاد کریں. اور اس کا ذرا یہ دیکھیں، حل فتحتا، نام فتحتو. حل فتحتم، نام فتحنا. حل تفتح، نام افتح. حل تفتحون، نام نفتح. افتح، افتح، افتحو، نفتح. یہ ہے ماضی کے سوال. ٹھیک ہے. ماضی کے سوال، ماضی کے جواب. یہ ہے مضارع کے سوال، مضارع کے جواب. اور یہ ہے امر کے سوال. اور یہاں پہ کیا جواب کس میں ہے؟ مضارع میں. امر کا جواب مضارع سے آیا کرتا ہے. اسی طرح جعلہ میں یہ دیکھیں، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا، تجعلو اجعلو، تجعلونا نجعلو. اجعل کا جواب آتا ہے اجعلو، اجعلو کا جواب نجعلو. تو یہاں بھی وہی ہے، یہ ماضی ہے، یہ مضارع کے سوال جواب ہیں، اور یہ امر کے اور مضارع کے سوال اور جواب ہیں. اسی طرح انہوں نے فعلہ کے بھی ڈائلاگ آپ کو بتا دیے کہ یہ ماضی میں ہو تو فعلہ کا جواب سوال اس طرح سے بنتا ہے، اگر مضارع میں ہو تو پھر فعلہ کا سوال جواب ایسے بنے گا، اور پھر یہ امر اور مضارع میں جواب اس طرح سے آئے گا. پھر خدا کا بھی انہوں نے بتا دیا. حل خدعتا، کیا آپ نے دھوکہ دیا؟ ما خدعتو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ما خدعتو، نہیں، میں نے دھوکہ نہیں دیا. میں نے دھوکہ میں نے نہیں دھوکہ دیا. نہیں دیا. اب ما آ گیا، نہیں آ گیا، کیونکہ ماضی ہے. ٹھیک ہے. ماضی میں ما استعمال ہوتا ہے نہیں کے لیے. حل خدعتم ما خدعنا، ہم کیا تم سب نے دھوکہ دیا؟ ما خدعنا، ہم سب نے دھوکہ نہیں دیا. حل تخدعو لا اخدعو، دیکھیں ما کی بجائے لا آ گیا. کیوں؟ کہ یہ مضارع ہے. تو حل تخدعون مضارع. لا نخدع، ہم نے دھوکہ نہیں، ہم دھوکہ نہیں دیتے. حل تخدع لا تخدع، تو دھوکہ مت دے. آپ جواب دیں گے لا اخدع، میں دھوکہ نہیں دوں گا. لا تخدعو، آپ سب دھوکہ مت دو. لا نخدع، ہم دھوکہ نہیں دیتے یا ہم دھوکہ نہیں دیں گے. اور اسی طرح ذہبتا کا جواب ذہبتو سے، ذہبتم کا جواب ذہبنا سے.
تذہبو چونکہ مضارع ہے تو اس لیے اس کا جواب اذہبو سے آئے گا، تذہبونا کا جواب نذہبو سے آئے گا، اذہب امر آ گیا تو اس کا جواب مضارع سے آئے گا اذہبو، اذہبو نذہبو۔ اس کو ذرا سکون سے ان والی سلائڈز کو، یہ جو ڈائلاگس کی ہیں نا، ان کو ذرا سکون سے بیٹھ کے دیکھیے گا، آبزرو کیجئے گا۔ یہ سلائڈز آپ کو سمجھ آ گئی QC1 QC2 میں آپ نے یہی ڈائلاگس کیے ہوئے، یہ نیا ڈائلاگ نہیں ہے، وہی پچھلی والی سلائڈز میں سے اٹھا کر یہ ڈائلاگ ہم نے ڈالا ہوا ہے ان سلائڈز میں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا کانسیپٹ ہوتا ہے ماضی کا، مضارع کا، امر کا۔ قطع تا کا جواب ما قطع تو، کیا تو نے کاٹا؟ میں نے نہیں کاٹا۔ حل قطع تم ما قطعنا، حل تقطعو کیا آپ کاٹتے ہیں؟ لا اقطع میں نہیں کاٹتا۔ تقطعون کا جواب نقطعو سے، اور لا تقطع کا جواب لا اقطعو سے۔ لا تقطعو کا جواب آئے گا لا نقطعو، ہم نہیں کاٹتے یا ہم نہیں کاٹیں گے۔ تو اس طرح آپ نے فتح والے باب سے آنے والے افعال کا اعادہ، اس کی پریکٹس کرنی ہے، وہ کہ آپ نے ورک بک کا کام نہیں کرنا، لیکن انہی سلائڈز کو آپ 2-3 بار پڑھ لیجئے گا، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ 1 منٹ کی بریک ہے، پھر ہم اگلی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ یہ کورس 2 ہے، صفحہ نمبر 4 کا اشارہ B پڑھنا ہے ہمیں، یعنی صفحہ نمبر 4 کا دوسرا اشارہ ہم پڑھیں گے۔ یہ تو اس دن شاید کسی نے کہا تھا کہ سیکنڈ ہاف جو ہوتا ہے اس میں بہت شارٹ آ جاتا ہے، تو وہ شارٹ اس لیے آتا ہے کہ یہ پہلے ہم نے یہ والی سلائڈز جو ہیں وہ ڈیفائن کر دی ہوتی ہیں۔ اور جی ابھی کا اشارہ کیا ہے؟ ہم چوتھا صفحہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے وعید و بشارت کا اشارہ پڑھا، اب ہم انشاءاللہ مچھر کی مثال والا اشارہ پڑھیں گے، جس میں ایک ہی آیت آتی ہے۔ اس کے بعد اگلی کلاسز میں ہم پڑھیں گے گمراہ کون اور کفر کیسے۔ اس کے پوائنٹرز کیا بنتے ہیں؟ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ شارٹ پوائنٹر ہوں گے وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو اس طرح سے ہم آگے اب اس کا دیکھتے ہیں۔ تعارف کیا ہے کہ دوسرے اشارے کا نام ہے مچھر کی مثال۔ اس کا پچھلی آیات سے تعلق کیا بنتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کے انجام کے بارے میں بتایا کہ ان کا انجام وہ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز پر غور و فکر کیے بنا اور اسے سمجھے بغیر اس کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں، اور یہ ٹو سم ایکسٹینٹ ہمارا بھی بیہیویئر ہوتا ہے دین کے معاملے میں۔ تو آج ہم نے اپنی نفسیات کو سمجھنا ہے، اور اس میں جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، کہ ہم نے اس طرح کا سوال فضول قسم کے نہیں کرنے۔ تو یہ کیا ہے کہ اسباق میں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوسری بات، ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے، اللہ زبردستی کسی کو گمراہ بے راہ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو نہ ہوتے ہی نافرمان ہیں، انہوں نے دل میں ٹھانی ہوتی ہے کہ میں نے مان کر نہیں دینا کسی صورت بھی۔ تو ابھی ان کی مثال کیسے سمجھائی جائے گی؟ مچھر سے، ٹھیک ہے، مچھر کی مثال سے۔ آیت کیا ہے؟ ڈار صاحب ہے نا کلاس میں؟ ڈار صاحب یہ آیت کی ذرا تلاوت کیجئے۔ اچھا شاید نہیں ہے اویلیبل، میں پڑھتی ہوں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ تو اب اس کا 2 حصوں میں ترجمہ ہم کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں، ان اللہ لا یستحزی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہو، فاما الذین آمنوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اب ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں۔ ان، بے شک، اللہ، اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یستحیی، وہ شرماتا،
حیا کا لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، شرم سے ہے، تو یہ یستحیی وہ شرماتا، ٹھیک ہے، وہ شرماتا ہے یا شرمائے گا. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے. کس بات سے؟ ان کے یضربا بیان کرے، ٹھیک ہے، یضربا وہ بیان کرتا ہے یا وہ بیان کرے، کہ وہ بیان کرے مثلا مثال. اچھا، زارابا کا یضربا کا مطلب تو ہم نے کیو سی ون میں یہ پڑھا تھا نا، وہ مارتا ہے یا مارے گا. تو یہاں تو ہم یضربا کا مطلب کر رہے ہیں بیان کرے. اگر کسی کو یاد ہو تو یہ بات ہم نے کیو سی ون میں ایک سلائیڈ میں لکھ کر دکھائی تھی کہ زارابا کا مطلب مارنا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر زارابا کے بعد مثال کا کوئی لفظ آ رہا ہو تو پھر وہ مارنا نہیں ہوتا، مثال بیان کرنا ہوتا ہے. تو یہاں وہی والی بات آ گئی، اس کو اب یہاں پہ اپلائی کر دیں. یا ضربا، ضرب کے لفظ کے بعد مثال کا لفظ ہے، تو یہ ہوگا مثال بیان کرے. ان یضربا مثالا، اس سے کہ وہ بیان کرے مثال، مثلا کوئی مثال، ٹھیک ہے، کوئی بھی مثال. ما جو کہ بعوزتن، بعوزہ کہتے ہیں مچھر کو، ٹھیک ہے، جو کہ مچھر کی ہو. فما، یا جو کہ فوقہا، اس سے اوپر، فوق اوپر کو کہتے ہیں نا، تو یہ اس طرح سے ہے. لا یستحی، نہیں شرماتا، ان کے یضربا بیان کرے مثال، ما کوئی بھی، بعوزتن مچھر. یہ اس کو یاد رکھ لے، بعوزہ نیا لفظ ہے، مچھر کی تصویر دکھا کے انہوں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ آپ کو بھولے نا، بعوزتن مچھر. فما فوقہا، یا جو کہ فوقہ بڑھ کر ہو، ہا اس کے. اب بعوضہ کیا ہے؟ یہ مؤنث واحد ہے، یہ ہا زبر الف ہا اس مؤنث کی طرف ہمیں ریفر کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں جو مچھر کی بات ہوئی ہے نا، مؤنث مچھر کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ بندوں کو سمجھانے کے لیے کسی مؤنث مچھر کی مثال دے دے، یا اس سے بھی کسی کم حیثیت ہونے میں اس سے بھی کوئی آگے کی بات ہے تو وہ اس کی بھی مثال دے گا. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم نہیں آتی، کیونکہ وہ سب کا خالق ہے. اسی نے اس کم تر حقیر ترین مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی مخلوق کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. جس انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دی ہے، اس انسان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. تو اس کے لیے یہ کوئی شرم کی بات نہیں کہ وہ شہنشاہ ہے تو وہ بس مثالیں بھی شہنشاہوں کے برابر دے، تو وہ پھر بہت سارے انسانوں کو سمجھ بھی نہیں آئیں گی. فَأَمَّا الَّذِينَ، فا تو، اما رہے، ٹھیک ہے، یہ کمپیریزن شروع ہو گیا. کمپیریزن کا دوسرا ورڈ جو آئے گا نا میں آپ کو بتاؤں گی، فاما، پس رہے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے. تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے. فا تو، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، انا کہ وہ کون، وہ اللہ، الحق حق، وہ مثال، سوری ذرا یہ مثال ٹھیک ہے، یہ ہو کی طرف ریفر کریے، مثال کی طرف. وہ الحق حق ہے، سچ ہے، وہ مثال سچی ہے، حق پر مبنی ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ پہ مبنی ہے. مچھر بظاہر چھوٹا سا جاندار نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر پرواز کا ایک پورا نظام موجود ہے. آج کی سائنس سے نینو ٹیکنالوجی سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی مچھر کو سامنے رکھے اس پہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، سٹڈیز ہو رہی ہیں، اور نینو ٹیکنالوجی کی ایک نئی برانچ ہے سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، جو بن چکی ہے، اب اس میں سٹڈیز کروائی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی مثالیں دی ہیں، اور اللہ کو اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مکھی اور مچھر اور مکڑی کی مثال نہ دے. وائے، وہ رب ہے، تو بینگ خالق، وہ اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور اپنی ہر مخلوق کو سمجھانے کے لیے وہ کسی بھی مخلوق کو کسی دوسری مخلوق کی مثال وہ دے سکتا ہے. اب اگر آج کے وہ کافر اور وہ والے یہودی اور وہ منافق زندہ ہوتے نا، جنہوں نے اس وقت یہ مچھروں کی مثالوں پہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا تھا، تو آج ان کے منہ پر ایک بڑا جاندار قسم کا تھپڑ لگتا کہ جس مچھر کو وہ اتنا حقیر سمجھ رہے تھے، آج وہی اشرف المخلوقات جو ہے اس مچھر پہ اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی سٹڈیز کر رہا ہے اور نئی نئی سائنس ایجاد کر رہا ہے. تو اللہ کی کائنات میں کوئی بھی بے مقصد اور فضول نہیں ہے، چاہے وہ مچھر ہے، چاہے وہ مکڑی ہے، یا چاہے اللہ کا اس کی مثال بیان کرنا ہے. اگلی جو بات ہے کہ رہے وہ لوگ جو
ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور الحمدللہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی. اللہ کوئی مقصد اور فضول کی مثال، اللہ تعالیٰ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ فضول مثال، بے مقصد مثال بیان کرے. اللہ کی بیان کی ہوئی ہر بات، ہر مثال حق پر مبنی ہے. اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ، یہ ہے کمپیریزن کا دوسرا پارٹ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پچھلے آیت میں تھا. اب ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ، یعنی کمپیریزن ہو گیا پہلے ایمان والوں کا، کمپیریزن ہو گیا کفر والوں کا. وَأَمَّا، اور رہے الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ وہی کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں. ماذا، اچھا یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے. یہ دیکھیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا کے بعد کیا تھا؟ فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، انہیں علم ہے. اور اب جو الفاظ ہو رہے ہیں نا وہ ہیں فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں. یعنی انہوں نے سوچنے سمجھنے علم حاصل کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، پہلے ہی ایک دم سے منہ سے عجیب عجیب باتیں نکالنا شروع ہو گئے. فَيَقُولُونَ، اور وہ کہنے لگے، یعنی چیٹر باکس ہیں، جسٹ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، انہوں نے بس ٹانٹ کرنا ہے، تو وہ ٹانٹ کرنے کے لیے بغیر کسی علم کے شروع ہو گئے. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ماذا کیا ہے، کس چیز کا ہے، ما کیا، ذا وہ، کس چیز کا ہے. ارادہ، ارادہ اس نے کیا، اس نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے. ارادہ اس نے ارادہ کیا، کس نے؟ اللہ، اللہ نے. کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے، کیا چاہتا ہے اللہ، نعوذ باللہ. کس چیز کی خواہش ہے اللہ کو، کیا کس چیز کا ارادہ کیا ہے اللہ نے؟ بہذا، اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. لہٰذا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مسئلہ، مثال، اس مثال کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال کے ساتھ، یعنی اللہ اس مثال کو بیان کر کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ اللہ پہ ٹونٹ کر رہے تھے اس وقت کے منافقین اور مشرکین بھی. یذل، آگے سے جواب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. میں بتاتا ہوں میں تمہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں. یذل، وہ گمراہ کرتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے. ذلہ یذل ذلہ، یذلو کا لفظ یہاں پہ آ گیا. یذلو، وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، یعنی اس مثال سے، کثیرن بہتوں کو، بہت سو کو وہ اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. اور یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے. ہدا یہدی اہدی، یہدی والا لفظ یہاں پہ آ گیا، اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ذریعے، کثیرہ بہتوں کو، اور وہ اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. تو یعنی یہاں پھر وہی متقین الگ ہو گئے، کافرین اور منافقین ایک طرف آ گئے. گمراہی کن کا مقدر بنتی ہے؟ جنہوں نے پہلے دل سے ٹھانی ہوئی ہے، جن پہ مہر لگی ہوئی ہے، جن پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہدایت نہیں ملتی، گمراہ ہو جاتے ہیں. اور ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دل میں ڈرتے ہیں. تو ابھی آپ ان ساری چیزوں کو نا وہ متقین، منافقین اور کافرین سے کنیکٹ کرتے جائیں. وما یضل، اور یہ ایک جنرل رول بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کیا کرتے ہیں. وما یضل، اور وہ نہیں گمراہ کرتا، ٹھیک ہے. وا اور ما نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا. اچھا اگر ما کے بعد کہیں آپ اللہ آ رہا ہو تو اس ما کا مطلب، پہلے والے ما کا مطلب ہو جاتا ہے نہیں، اور وہ نہیں. یضل گمراہ کرتا بھی اس سے، یعنی اس مثال کے ذریعے. اللہ مگر، یا سوائے، الفاسقین فاسقوں کے، نافرمانوں کے، ٹھیک ہے. فاسق ویسے کہتے ہیں انتہائی سخت نافرمان جو کبیرہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں. تو کبیرہ کبیرہ گناہ بار بار کون کرتا ہے؟ کافرین کرتے ہیں اور منافقین کرتے ہیں نا. وما یضل به الا الفاسقین، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو. تو یہ ضالین اور جو اس سے ریلیونٹ لفظ آپ پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں. وللضالین میں آپ نے پڑھا اشترو ضلالتا، وہ فما ربحت تجارتہم والے میں کون سا پوائنٹر تھا؟ دو رخے، دو رخے میں یہ والی آیت بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اور اب آپ نے یذلو کا لفظ پڑھ لیا. تو یہ ہے الا الفاسقین، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو. کفار مثالوں کو سمجھے بغیر ہی اعتراض کرتے ہیں. عام طور پہ ہمارا بھی یہ والا رویہ ہوتا ہے، اور اچھے خاصے
پڑھے لکھے لوگوں میں بھی میں نے یہ رویہ نوٹ کیا کہ بس انہیں یہ پتہ چلنا چاہیے دین کی، یہ مذہب کی بات ہے، فوراً ہی اس کو رکے بغیر سمجھے بغیر ٹھا کر کے اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں، اور اس پہ عجیب عجیب قسم کے نا طنز بھی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچے ہوتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کے پیچھے کوئی فیکٹ اور واقعی کوئی حق بات کر رہی ہو، بیس کر رہی ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے میرے کولیگز میں سے ایک کولیگ آئی اور انہوں نے دکھایا کسی بڑی مشہور و معروف سیاستدان کی فیس بک کی پوسٹ کہ یہ دیکھیں یہ مولوی نعوذ باللہ کتنے جاہل ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، فلانا مولوی اس کی ویڈیو کا کلپ ہے اور یہ اس مولوی نے فلانے ڈھمکانے نے 2-4 گالیاں بھی دے دیں فیس بک پہ کہ اس مولوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ بولا۔ تو میری وہ کولیگ ماشاء اللہ شی از ویری ہائیلی کوالیفائڈ اور بہت ریزنیبل ہے، لیکن وہ بھی فیس بک پہ وہ پوسٹ بھیجنے والی کو انڈورس کر رہی تھیں کہ یہ دیکھیں شہر بانو، یہ انہوں نے کیا مولوی جو ہے نا بکواس کرتے پھرتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو میں نے کہا آپ اس نے تو سوچے سمجھے بغیر یہ پوسٹ کر دی ہے، آپ کیوں سوچے سمجھے بغیر اس پوسٹ کو انڈورس کر رہی ہیں؟ پھر میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام دکھائے جو اکثر قرآن کے پیچھے بھی لکھے ہوتے ہیں، 2-3 احادیث ڈھونڈ کر دکھائیں، قرآن کی آیت ڈھونڈ کے دکھائی، تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ خود قرآن نے استعمال کیا ہے، ان کے جو نام ہیں ان میں یہ نام استعمال ہوا، لفظ کیا تھا؟ امی۔ تو وہ خاتون کو اعتراض یہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی کے لیے امی کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں مولوی؟ نعوذ باللہ یہ مولویوں کی ایجاد نہیں تھی، یہ تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ لفظ خود بولا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے بات کہ بغیر سمجھے سوچے ایک دم سے اعتراض نہ کریں، اگلے کی بات کو سمجھیں، ڈائجسٹ کریں، آبزرو کریں، پھر اس کو سارٹ آؤٹ کریں کہ اس کے پیچھے قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتا ہے، اگر تو وہ بات ٹھیک ہے اس کو پوری طرح سے حق مانے، حق ثابت کرے، اور اگر اس کے لیے کوئی آپ کو سالڈ قرآن اور آیت کی کوئی ریفرنس نہیں ملتا تو پھر اس پہ آبجیکشن کریں۔ وما یضل بھی الا الفاسقین، اور وہ نہیں گمراہ کرتا مگر اس کے ذریعے گمراہ فاسقوں کو، تو فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ان فاسقوں کی فردر ڈیفینیشن جو ہے وہ اگلے پوائنٹر میں آئے گی۔ آپ نے بہت سے مسلم اور غیر مسلم سائنسدانوں اور ڈاکٹرز کو دیکھا ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے، کیوں؟ فسق کی وجہ سے۔ دنیا میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں تو ویسے بھی یہ خیال ہوتا ہے نا کہ اتنا پڑھ لکھ جو گیا، جس نے فلک کی، آسمانوں کی، زمین کی، سائنس کی اتنی گہرائیوں میں جا کے علم حاصل کر لیا، اسے تو اللہ تعالیٰ کا سراغ مل ہی گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ بیچارے بے نصیب بد نصیب ہی رہتے ہیں، وہ اسلام نہیں قبول کرتے اس لیے کہ وہ فاسق ہوتے ہیں۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، کسی کو زبردستی نہیں ملتی۔ ہدایت کے نہ ملنے کو فسق ہی کی ایک علامت کہا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اسباق دعا پلان۔ اچھا جی، دعا ہے، احتساب ہے، پلان ہے اور تبلیغ ہے۔ اللہم، اے اللہ، حبب الینا الایمان، اپنے ایمان کو میرے لیے محبوب بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، یعنی خوبصورت کر دے، بیوٹیفائی کر دے۔ وکرہ الینا الکفر، اور کفر وکرہ الینا، اور ناپسندیدہ بنا دے ہمارے لیے، الکفر کفر کو، والفسوق اور فسق کو یعنی نافرمانی کو، والعصیان اور گناہ کو، وجعلنا من الراشدین، اور ہم سب کو بنا دے ہدایت پانے والوں میں سے۔ بہت پیاری دعا ہے، تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اسے بار بار پڑھیں، بہت پیاری دعا ہے۔ پلان کیا ہے کہ احتساب بھی آپ خود سے کوئی بنا سکتے ہیں، پلان بھی اپنی طرف سے کوئی بھی پلان آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ فور ایگزامپل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اس کی بیان کی ہوئی مثالوں پر
غور کرنے کی کوشش کروں گا. تو مچھر کو اتنا لائٹ نہ لیں. قرآن میں اگر مچھر کی مثال ہے تو اسے گہرائی میں جا کے سوچیں. اگر آگ کی مثال ہم نے پہلے پڑھی ہے، بارش کی مثال پڑھی ہے، تو آپ یقین کریں یہ بڑی گہری مثالیں ہوتی ہیں. بارشیں آج کل ہو رہی ہیں نا، تو بارش کی مثال اٹھا کر وہ والی آیتیں ضرور پڑھیں. تو پھر کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ کنڈیشن، وہ کیفیت ہوتی ہے نا طاری، ہم اس دوران میں وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں، ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو پہلے 100 دفعہ پڑھ کے بھی نہیں پتہ چلی ہوتی. تو اب اسماء اور افعال دیکھ رہے تھے. مثل، امثال، ٹھیک ہے، مثل امثال. اور رب کی جمع ہے ارباب. مثل ایک مثال ہوتی ہے اور امثال زیادہ مثالیں. رب، دیکھیں مثل ہماری اردو میں مؤنث لفظ ہے لیکن یہ عربی میں مذکر ہے. مثل واحد ہے، امثال اس کی جمع ہے. رب پالنے والا واحد ہے، رب کی جمع ہوتی ہے ارباب. ٹھیک ہے، ارباب، ارباب اختیار کہتے ہیں نا، وہ یہیں سے لفظ نکلا ہوا ہے. فاسق، فاسق واحد ہوتا ہے، نافرمان. فاسقون اور فاسقین اس کی دونوں طرح سے جمع واو نون یا نون دونوں سے بن سکتی ہے. صحت مند افعال دیکھ لیتے ہیں. ضربہ یضربو، اضرب، ضارب، مضروب، ضربن. یہ تو QC1 والا ویری ایزی فیل ہے. عالمہ کا ٹیبل بھی آپ نے بہت دفعہ کیا ہوا ہے، کفرہ بھی کیا ہوا ہے. فسقہ، فسقہ وہ نافرمان ہوا یا اس نے نافرمانی کی. فسقہ وہ نافرمان ہوا. یفسق وہ نافرمان ہوتا ہے یا ہوگا. افسق نافرمان ہو. فاسقن نافرمان ہونے والا. ڈیش فسقن نافرمانی، ٹھیک ہے، نافرمان ہونا. تو فسقہ، یفسق، افسق یہ ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے. قال یقول، یہ اب کمزور افعال آ گئے. قال یقول، قل، قائل، مقول، قول. جو بار بار آتے ہیں ان کو میں جلدی سے ہی وہ کر لوں گی. ہدا وہ ہدایت دیتا ہے. یہدی، اہدی، ہادن، مہدی. ہدن اور ہدایت دو مصدر ہیں اس کے. اور ویسے سم ٹائمز آپ کو لگتا ہوتا ہے نا کہ یہ بار بار یہ تو آتے ہیں ہمیں، ہم نے پہلے بھی پڑھے ہوئے، یہ پھر بھی وہی والے کروا رہی ہوتی ہیں. ٹائم بچایا کریں، وہ والا ٹیبل تو نہ کروایا کریں جو پہلے ہم نے کیا ہوتا ہے. لیکن ہم بار بار پتہ ہے کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ حقیقت میں اسٹوڈنٹس سے وہ بار بار کیے جانے والوں میں بھی غلطی ہوئی ہوتی ہے. اور میں حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ یہ تو وہ، جیسے آج میں نے ایک کورس کے ایک بیچ کے کوئز چیک کیے ہیں، فائنل کوئز، اور ان میں سارے اسٹوڈنٹس نے عاملہ والا ٹیبل غلط لکھا ہوا ہے. سب نے عاملہ کو عمالہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے بور نہ ہوا کریں جب ہم ہدا، یادی، کالا، یقولو بار بار آپ کو بول کے سنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مارجن پھر بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ اسٹوڈنٹ سے غلطی ہو جائے گی، خدا نخواستہ. آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے. گرامر ہے، افعال کا اعادہ ہی کرنا ہے. صفحہ 4 ہے، اشارہ بی ہے. ٹائم اوور ہو چکا ہے، یعنی ابھی کمپلیٹ ہوا ہے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا. تو میرے پاس ٹائم شارٹ ہے، میں آپ کو اعادہ جو ہے وہ آپ نے ہی کرنا ہے. ناصرہ، ٹھیک ہے. ناصرہ بھی ایک سٹائل ہے جسے شارٹ کر کے کہتے ہیں نون، ٹھیک ہے. اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں باب، ٹھیک ہے. سٹائل جو ہے نا باب بھی کہلاتا ہے. تو ناصرہ بھی ایک باب ہے. پچھلا باب جو جسٹ پچھلی کلاس میں آپ نے کیا وہ کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ ذرا فتح، فتح، او سوری فتح، فا، ٹھیک ہے، فا سٹائل، فا باب. اب ہم ناصرہ کے سٹائل کے افعال کی پریکٹس کریں گے جو ہم نے QC1 میں، QC2 میں کیے ہیں. سب سے پہلے باری آتی ہے خلق. اچھا ٹھہرے، ناصرہ کو تو کر لیتے ہیں. چلے سارے اپنا مائک آن کریں جو جو کر سکتے ہیں. ناصرہ، ینصرو، انصر، انصر، ناصر، منصور، ناصر، یس. منصور، نصر. ہاں. خلق، یخلق، یخلق، مخلوق، خالق، مخلوق، مخلوق، خلق. مخلوق، عبد، خلق. یعبد، اعبد، عابد، معبود، عبادت. یہ بھی ویری انٹرسٹنگ. وہ جو میں آپ سے کوئی اس کی بات کری ہوں نا، اس میں سوائے ایک سینٹر کے، یعنی وہ کوئی 5-6 سینٹرز کا تھا، تو 5-6 اداروں کا، تو جس میں سے صرف ایک ادارے نے یہ مصدر ٹھیک لکھا ہوا، باقی سارے اداروں کے اسٹوڈنٹس نے مصدر غلط لکھا ہوا ہے. عبدن. تو یہ جو بار بار آپ کو چیزیں آنے والی بورنگ لگ رہی ہوتی ہے نا، ایکچولی وہ ان سے بور نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کو پکا کر رہے ہوتے ہیں اس چیز پہ. اور اسی طرح ذکر، یذکرو،
यस्कुरु उस्कुर ذاکر اذکر ذاکر ذاکر ذکر، مذکور मज़कूर ٹھیک ہے، ذکر اور ذکر شکر یشکر اشکر، شاکر यश्कुर مشکور مشکور شکر، मशकूर شکر ٹھیک ہے۔ शुक्र تو ان سب کے یہ ریفرنس جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر میں ہم نے یہ والی آیت پڑھی تھی۔ پھر من شر ما خلق، ہم نے یہ والی آیت پڑھی تھی سورۃ الفلق میں۔ اور ایاک نعبد سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا آئنی علی ذکرک، اور نیچے بھی دیکھیں آئنی علی ذکرک و شکرک، یہ والی دعا ہم نے نماز کے فوراً بعد پڑھی جانے والی دعا میں یہ والی دعا سیکھی تھی۔ تو یہ جو آپ گرامر میں سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں گرامر نہیں ہوتی، وہ قرآن کے ہی لفظ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے آج دیکھ لیا کہ یہ گرامر میں جو ٹیبل آپ سیکھتے رہے ہیں وہ اصل میں قرآن کی آیات میں آئے ہوئے ہیں۔ تو قرآن میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ناصرہ والے ٹیبل میں سے ہیں۔ ناصرہ ینصرو ہی کی بیس پہ اب چلیں سارے پھر بولیں یہ جو نظر آ رہا دخل ہے۔ دخل يدخل يدخل ادخل ادخل داخل مدخول دخول 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 دخول، ٹھیک ہے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہی سورہ نصر کا حوالہ ہے۔ حسدہ، خدا یسجد يحسد حسد يحسد احسد احسد حاسد حاسد محسود حسد حسود حسد أقل أقل يأكل لا يأكل يأخذ كل كل عاقل آكل معقول مأكول عقل 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 أمر 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 يأمر يعمل عامل آمر آمر مأمور أمر أمر ترك ترك يترك يترك اترك اترك تارك 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 متروك متروك ترك ترك تو دیکھیے داخلہ یدخلو، داخلہ وہ داخل ہوا، یدخلون فی دین اللہ سورہ نصر۔ حسدہ اس نے حسد کیا سورہ فلق میں سے، ومن شر حاسد اور حسد کرنے والے کے شر سے۔ اکلا حمزہ والا کیس ہے، حمزہ بھی اور صحت مند بھی۔ اکلا اس نے کھایا، اور یہ لفظ ہم نے کہاں سیکھا تھا؟ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، جنت والے میں جب حضرت اچھا وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب جنت میں بھیجا گیا۔ آمارا، آمارا اس نے حکم دیا، ٹھیک ہے، اور یہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، یہ بھی آپ اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تارکا اس نے چھوڑ دیا، اور یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں بارش کی مثال والے میں، وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات، اندھیروں میں، تاریکیوں میں۔ تو یہ وہ الفاظ کی آپ نے پریکٹس کر لی ہے جو قرآن میں تقریباً 3800 دفعہ آئے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے ذرا کوئکلی کریں۔ اخذا اس نے پکڑا، یاخذو خذ، آخذ، أخذ أخذ ماخوذ، مأخوذ اخذ، أخذ خلد، خلد خلد يخلد اخلد، خالد، خالد عاش، خالد خالد معيش، مخلود رزق، رزق رزق يرزق، يرزق يرزق ارزق، رازق، يرزق رزق رزق مرزوق، رزق رزق، رزق پھر سجد، سجد سجد يسجد، ويسجد يسجد ساجد اسجد، ساجد مسجود ساجد، ساجد مسجود، مسجود سجود، ما سكن يسكن يسكن يسكن، وسكون ساكن سكون ساکن يسكن ہے، ساكن سکون، سكون ٹھیک ہے۔ تو اخذہ اس نے پکڑا، خلادہ وہ ہمیشہ رہا، رزقہ اس نے رزق دیا، سجدہ اس نے سجدہ کیا یا وہ جھکا، سکنہ اس نے وہ ٹھہرا یا اس نے سکونت اختیار کی۔ ان کے مصدر ضرور غور سے دیکھیں، اخذن ہے، اخذن نہیں ہے، خلودن ہے، خلدن بھی ہوتا ہے، رزقن ہے، سجودن ہے، سجدتن نہیں ہے، ٹھیک ہے، سکونن ہے، سکونن نہیں ہے۔ تو یہ بھی اعادہ میں آپ کو نہ کرواتی، میں کہتی آپ خود ہی کر لیں ریویژن، لیکن یہ اس لیے کروا رہی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو کے مسٹیکس کرتے ہیں۔ تو ان کے جو ریفرنسز ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ کون سے والے اشارے میں، کون سی آیت میں یہ لفظ پڑا ہوا ہے ملتا جلتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ نے جب پہلے فتح والا کیا تو اس میں آپ نے ان کی پریکٹس کی تھی، فعلا، جعلا، خدا، ذہبا، قطع۔ ابھی آپ نے ناصرہ کی والے کیے نا، ناصرہ میں دیکھیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ نے کتنوں کی پریکٹس کیا، خلقا، عبدا، ذکرا، شک، اخلا، حسدا، اکلا، امرا، ترکا، اخذا، خلدا، رزقا، سجدہ، سکنا۔ کتنے سارے افعال کی آپ نے کر لی۔ یہ آپ نے ماشاءاللہ کتنے افعال کی پریکٹس کی ہے؟ 15 کی۔ اور یہ 15 افعال جو ہیں قرآن میں 1627 دفعہ آئے ہیں، یعنی آپ نے 1627 الفاظ کی پریکٹس کی ہے ابھی اسی
تھوڑے سی 15 منٹ کی کلاس میں. قرآن میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 دفعہ ہیں، اور وہ سارے ناصرہ کے سٹائل سے ہیں. یعنی اگر آپ ناصرہ کے سٹائل کو سمجھ لینا، پریکٹس کر لیں، تو آپ قرآن کے 3800 افعال کا سٹرکچر سمجھ جائیں گے. پھر آگے ان کا جو ڈائلاگ ہے اس کو میں نہیں کروا رہی، یہ ویسے ہی ہے. تا کا جواب تو سے آتا ہے، تم کا جواب نا سے آتا ہے. مضارع میں آ جائیں گے تو تشکرو، تا کا جواب آ سے آئے گا، اور تشکرونا جمع والے کا جواب جمع سے آئے گا، نشکرونا سے. ٹھیک ہے. اور اگر امر ہو تو اس کا جواب مضارع سے آیا کرتا ہے. اور کیا ہے یہاں پہ اللہ 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 کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ آبجیکٹ ہے کیونکہ ہا کے اوپر زبر ہے. تو وما توفيقي پڑھا کرو إلا یہ بالله سب. عليه توكلت ہاں وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين. یہ دخلتا اور دخلتم، تدخلو ادخلو تدخلونا ندخلو ادخل ادخلو ادخلو ندخلو. پھر اسی طرح اکلتا کا وہ یہ وہی والے کانسیپٹس ہیں جو تا اور تو، تم اور نا ماضی میں. ٹھیک ہے. پھر مضارع میں تا کا جواب آ سے، تاکلونا کا جواب نا سے، کل کا جواب آکلو سے، اور کلو کا جواب نا کلو سے. اور اسی طرح اخستہ والا بھی یہ ہے بہت اہم ہے. کلاس چونکہ آلریڈی لیٹ ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ کروا نہیں رہی، لیکن یہ بڑی مہربانی کی ہے آپ کے ساتھ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے، جو انہوں نے یہ والی سلائڈز بنائی ہیں کہ یہ جو ڈائلاگز آپ کو کروائے نا، یہ ڈائلاگز کا بھی اعادہ ہوا ہے. وہ سارے جو آپ QC1 سے ڈائلاگ والی سلائڈز پڑھتے آ رہے تھے، ان سلائڈز کی سمری آج آپ نے یہاں پہ اکٹھی دیکھ لی ہے کہ ماضی کا ڈائلاگ کیسے بنتا ہے، مضارع کا ڈائلاگ کیسے بنتا ہے، امر کا ڈائلاگ کیسے بنتا ہے، اور اگر اس میں آپ نے آبجیکٹ ایڈ کرنا ہو تو آبجیکٹ کیسے ایڈ ہوتا ہے. اب یہ جو ہے حل تسجدوا للہ، کیا تم سجدہ کرتے ہو اللہ کو، نام اسجد للہ، یعنی یہ کس فعل میں سے ہے، ماضی سے، مضارع سے، امر سے، کس میں سے آیا ہوا ہے یہ مدارے میں یہ مضارع سے ہے. ویری گڈ. اس لیے اس کے جواب اس طرح کے ہیں. تو الحمدللہ آپ نے ناصرہ کا بھی اعادہ کر لیا. QC1 سے لے کے QC2 تک جتنے بھی ناصرہ کے آپ نے افعال کیے تھے اس سٹائل کے، ان سب کی ابھی تھوڑی دیر میں ہم نے پریکٹس کی ہے. اب آپ نے اس کی پریکٹس دوبارہ کرنی ہے اگلی کلاس سے پہلے تک. اپنے ساتھ ہوم ورک کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.